अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के एक जुमले से करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि लामहदूद ख्वाहिशात इंसान की महदूद ज़िंदगी को आज़ाब बना देती हैं। एक छोटे से जुमले में ज़िंदगी की कितनी बड़ी हकीकत आश्कार कर दी है। तो इल्मी लोगों की यही खुसूसियात होती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक इल्मी दोस्त को मदऊ किया है। मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्बास मुमताज़ साहब। आप शायर हैं, MA मास कम्युनिकेशन हैं। आप पाकिस्तान के मारूफ TV चैनल्स पे बतौर न्यूज़ एंकर अपनी खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। इसके अलावा रेडियो से भी आप मुंसलिक रहे हैं। FM 103 और 105 में आप बहुत उम्दा प्रोग्राम प्रेजेंट कर चुके हैं। इसके अलावा आप मेंबर ऑफ आर्ट्स काउंसिल भी हैं। तो हम अपने मौजूद मेहमान जनाब अब्बास मुमताज़ साहब को तहे दिल से अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आपने इंट्रोडक्शन में इतना सारा कुछ कह दिया, मुझे अब तो चला मैं तो सारा कुछ करता। ये तो बहुत कम है। ये मैंने आपकी बहुत बड़ी सी एक प्रोफाइल में से बहुत चंद चीज़ें जो कि मैंने निकाली। अभी प्रोग्राम के दरमियान में लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली आप अपनी अब तक की ज़िंदगी में क्या क्या खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। तो अब्बास साहब, मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ इस सवाल से करना चाहूँगी कि शायरी का बाकायदा तौर पे आपने आगाज़ कब किया, कि कब आप पे वारिद हुआ कि आप एक उम्दा शक्ल में शेर कह सकते हैं? वही पुराना सवाल जो हर अदबी इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है, आपने भी वहीं से आगाज़ किया है। आई थिंक शायर जो होता है वो बाय बर्थ होता है। उसको ऐसा नहीं है कि कोई सिखा दे और वो उसमें एक ख़ास वक्त आए और वो शायरी करने लग जाए। इसमें आपके अंदर वो आपके जीन्स में ये बात होती है कि आप शायर हैं या नहीं है। फिर एक वक्त आता है जब अंदर कोई उबाल सा उठने लगता है और आप फिर उसको लफ्ज़ों का रूप देने की कोशिश करते हैं। कुछ टूटे फूटे इब्तदाई तौर पर आप अल्फाज कहते हैं। फिर उसके बाद अब ये तो मुझे याद नहीं कि मैंने अशार कब कहना शुरू किए, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं अदबी मंजरनामे पर कब आया। 2009 में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में एक प्रोग्राम अटेंड किया था। उसके बाद शाम में जब मैं वापस आया तो पहले तो बेरब सी चीज़ें होती थी। फिर मैंने बाकायदा तौर पर एक गज़ल कही और वो मैंने जब लियाकत अली आसिम साहब एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का थे, उनको मैंने दिखाई तो उन्होंने कहा यार ये बहुत अच्छी है। अच्छा। एक दो चीज़ें उन्होंने मेरी सेट करवाई और फिर उन्होंने कहा कि बहुत बस आप अप्रूव्ड हो गए उसके बाद और फिर आपने कहना शुरू किया। अच्छा, कोई नोक पलक संवारने के लिए किसी उस्ताद की भी ज़रूरत है, तो आप किसकी सोहबत में रहे हैं अपनी? नहीं, बाकायदा तौर पर तो उस्ताद कोई नहीं, जो कि मैं समझता हूँ एक ऐब है। अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शायरी करना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे सीनियर का पल्लू पकड़ लेना चाहिए, दामन थाम लेना चाहिए, जो आपको सारे जो शायरी के दरोबस्त हैं, जो बारीकियां हैं, वो सिखा सके, समझा सके और आपके कलाम में मज़ीद बेहतरी आए होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई नहीं था। इब्तदाई चंद गज़लें मैंने लियाकत अली आसिम साहब को वैसे दिखाई ज़रूर, लेकिन वो जो बाकायदा एक उस्तादी शागिर्दी वाला ताल्लुक़ होता है वो कभी किसी के साथ ना उस्तवार ना हो सका, नहीं किया। फिर मुख्तलिफ इस तरह से लोग रहे। कभी कभार एक दो चीज़ें अजमल सिराज भाई को दिखा दी तो बड़े शफीक हैं, वो इस तरह से उन्होंने भी रहनुमाई की। अच्छा, नौजवान नस्ल, मैंने आपके बाकायदा मुशायरे, मुझे भी इत्तेफाक हुआ है कि मैंने अटेंड किए हैं और आप स्टेज पे बैठ के जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो नौजवान नस्ल बड़ी वाह वाह कर रही होती है। तो नौजवान नस्ल की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त। आप समझते हैं कि आपके हम असर जो दूसरे लोग हैं वो शऊर की उस मनाजिल पर हैं? ये बड़ा अजीब सा मामला होता है अब्बास साहब कि शायद कि जब एक शायर अपने कलम के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करता है तो उसके अतराफ़ के लोग शायद शऊर की उस मनाजिल पे मौजूद नहीं होते। तो आपको ऐसा लगता है नौजवान नस्ल अब तक वो उस दौराए तक पहुंच चुकी है? अच्छा, आपने ब्रैकेट कर दिया मुझे कि मैं सिर्फ नौजवान नस्ल के जो लोग हैं उनको मैं इम्प्रेस करता हूँ या मेरी शायरी उनको समझ में आती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, शायर तो अपनी बात कह देता है, फिर उसके बाद तमाम एज ग्रुप के लोग होते हैं उससे हज़ उठाते हैं, एंजॉय करते हैं अपने अपने उसके मुताबिक। बाकी जहाँ तक आपने शऊर की बात की तो ये आई थिंक 2021 है और इसमें शऊर की तो कमी बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, लोग समझ बूझ वाले बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे कहीं ज़्यादा अतराफ़ सामाइन में डेफिनेटली मौजूद होते हैं। अच्छा, नौजवान नस्ल की अब्बास साहब मैंने बात इसलिए की कि खुसूसी तौर पर शायरी एक मखसूस मुद्दत तक ये रही है कि ख़ास लोगों का खासा रही है
اور وہ عمر کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دی جاتی ہے. اب اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بڑے نوجوان جو شعراء ہیں وہ نکل کے سامنے آ رہے ہیں, تو ہماری جو نوجوان نسل ہے نا وہ بار بار اس طرف اب نکل کے واپس آ رہی ہے, تو ایک بڑا خوش آئند یہ تبدیلی ہے یہ. ہاں, پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جو ادبی ماحول ہونا چاہیے تھا وہ آج کل ویسا نہیں ہے. اگر ہم کمپیئر کریں ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں وہاں پر تو بہت زبردست کتنے بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور وہاں پر پوری ایک صنعت کا درجہ اختیار کر گئی ہے یہ جو مشاعرہ کی ایکٹیویٹی ہے, کمرشل ہو گیا ہے مشاعرہ. اور وہاں پر زیادہ تر شعراء تو ایسے ان کو اب آئی تھنک کسی بزنس کی ضرورت نہیں ہے, وہ سارا سال مشاعرے پڑھتے ہیں اور ان کی چلتی ہے, ہاتھوں ہاتھ دیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. چند ایک نام ہیں جن کو تقریباً تمام مشاعروں میں کوشش کی جاتی ہے, نوجوانوں میں بھی, کہ ان کو بلایا جائے, اور سینئرز کے اندر بھی اسی طرح سے. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ یوتھ جو ایک دفعہ پھر اٹریکٹ ہو رہی ہے, تو سوشل میڈیا کے جہاں بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں تو کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی تھے, لیکن شاعری کو ایک دفعہ پھر جو لوگوں تک پہنچی ہے اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. اور بالخصوص یوتھ ٹک ٹاک کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اور اس طرح کے ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے ذریعے دوبارہ اٹریکٹ ہوئے. جس طرح ہم یوتھ کی آپ نے بات کی تو علی زریون, تہذیب, حافی اور اس طرح کے جو دوسرے آج کل نام ہیں بہت بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچتے ہیں. ان کا جو کلام ہے, اور عمار اقبال ہمارا دوست ہے, لاہور شفٹ آج کل ہو گیا, وہ بہت زبردست شعر کہتا ہے. سمیر, سلمان اور کراچی کے بہت سارے ایسے نام ہیں. تو سوشل میڈیا نے ایک برج کا کام کیا ہے واپس ہماری اس جنریشن کو ادب کے ساتھ اور شعر کے ساتھ جوڑنے کے لیے. بالکل, آپ نے جیسے ابھی بڑے نام لیے نوجوان نسل کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں شاعری کے حوالے سے. اچھا, میں نے باقاعدہ طور پہ ان کے کوئی مشاعرہ اٹینڈ نہیں کیا, میں نے بھی انہیں سوشل میڈیا پہ ہی پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان کے اشعار اتنے پرتاثیر ہوتے ہیں کہ مجھے ان کے نام بھی یاد ہیں کہ جی حافی ہیں اور علی زریون ہیں. آپ کو بھی میں نے نارملی اس طرح دیکھا, 2-3 مشاعروں میں دیکھا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے. میرے خیال میں ہم کو اسے منفی انداز میں بالکل بھی نہیں لینا چاہیے. اچھا, آپ ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے ہیں, بلکہ ریڈیو سے آپ منسلک رہے ہیں. بالکل, FM 105 اور 103. ریڈیو پاکستان کے چند ایک بزم طلباء کے پروگرامز میں شریک ہوا تھا بہت پہلے, لیکن میں نے کبھی وہاں پروگرام کیا نہیں. لیکن ویسے ریڈیو سے مجھے 10 سال ہو گئے, پرائیویٹ ریڈیو FM اسٹیشنز کے ساتھ. 105 میں 5 سال رہا, 103 میں 5 سال رہا, ابھی تقریباً 5واں سال یہاں پر ہے. 105 میں پروگرام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اٹس لائک تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے, اور حقیقت بھی اسی بات میں ہے کہ جتنے بھی آگے کی جانب لوگ آئے ہیں, بڑے بڑے اینکرز کے نام آپ کو نظر آتے ہیں, وہ پہلے سٹارٹنگ ہی انہوں نے ریڈیو سے کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ریڈیو ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کمیونیکیشن میں؟ اگر آپ کا شعبہ بولنے سے تعلق رکھتا ہے تو پھر ریڈیو آپ کی سب سے بڑی درسگاہ ہے. پاکستان ریڈیو جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتا ہے. وہاں پر لوگ گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ آپ ریڈیو سنیں, آپ PTV دیکھیں. یہ جو 2 ادارے ایسے تھے جن پر لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے, ان کے تلفظ کی کریکشن کے لیے, جملے کے جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, جو لفظوں کے در و بست ہوتا ہے, وہ ریڈیو پاکستان کے جو اسکرپٹ ہوتے تھے بڑے باکمال. ایون جو نیوز ہوتی تھی, زید بخاری صاحب جیسے بڑے لوگ تھے, نعیم بخاری صاحب جیسے, تو یہ ایسے بڑے نام ہیں جن کو سن کے, خلیل اللہ فاروقی کا میں نام لوں گا, وہ ادبی پروگرام ان کا بہت مشہور ہوا تھا. میں خود بھی سنا کرتی تھی کسی زمانے میں ان کا پروگرام. اتفاق سے اب وہ ہمارے کولیگ ہیں, ہم ایک ہی ادارے میں جاب کرتے ہیں, ہماری خوش قسمتی. کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے. تو یہ بہت اہم ہوتا ہے. دیکھیں, ایک شاعر کے لیے میرا جہاں تک خیال ہے آج کے دور میں صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ لکھ دیں اور کہیں سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیں. اگر آپ بہت ہی اچھے انداز و بیاں کے ساتھ, تلفظ کے ساتھ, لہجے کے ساتھ جب تک کسی جگہ پہ جا کے, محفل میں جا کے ادا نہیں کرتے اپنی شاعری, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو وہ مقام مل پاتا ہے. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ ہاں, آپ کا اشارہ ہے جو وہ پڑھت ایک پورا ایک وہ ہے, پوری ایک فیلڈ ہے. اگر آپ کو شاعری آپ لکھتے ہیں, آپ کرتے ہیں, لیکن آپ کی پڑھت تھوڑی کمزور ہے, تو آپ کو اپنی پرفارمنس کے دوران اتنے نمبر نہیں مل پاتے جتنے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں, یا آپ کے شعر میں اتنی جان ہوتی ہے لیکن آپ اس کو پریزنٹ نہیں کر پاتے. تو ایک پیکیج ہوتا ہے پورا, آپ کی لک, آپ کی باڈی لینگویج, مشاعرہ پڑھتے ہوئے, اور پھر اس کے بعد آپ کی شاعری, یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نکل جاتا ہے آپ کا نام. اچھا, آپ کی بات سے میں متفق ہوں. میرا خیال ہے عباس صاحب, بہت سے بڑے بڑے شعراء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی مشاعرہ ہی نہیں پڑھا,
لیکن تاریخ کا حصہ بن کے وہ آج ہمارے پاس ہیں. لیکن یہ بہت ریئر سے نام ہوتے ہیں اس طرح سے. دیکھیے اصل چیز تو شاعری ہوتی ہے اور شاعری رہ جاتی ہے. اب ہم گزر جائیں گے لیکن جو لفظ لکھا گیا وہ رہ جائے گا, کتاب کی صورت آ گیا کتاب وہ رہ جائے گا. اور اصل تو یہ ہے کہ شاعری میں جان ہونا پہلی شرط ہے. باقی چیزیں آپ کی بلاغ کے لیے ضروری ہیں. شاعری میں مقصدیت کا کتنا کمال ہوتا ہے. دیکھیں پہلے تو ایک شاعری, اگر میں کلاسیکل دور کی بات کروں تو خاص رومانیت کا ایک انداز نظر آتا تھا, پھر آہستہ آہستہ آگے انقلابیت کی طرف جانب بڑھی, اس کے بعد بہت سارے موضوعات نے اس کے اندر جگہ لے لی اور ضم ہو گئے. تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ شاعری میں ایک اصلاحی پیغام یا کوئی مقصدیت کم از کم ہونی چاہیے عوام تک اپنی بات پہنچانے کے لیے. دیکھیے شعر کے اندر ایک میننگ تو ہوتا ہے. وہ شعر بنتا ہی تب ہے جب آپ اس کے اندر کوئی بات کہہ رہے ہوں, آپ کچھ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہوں. موضوع اس میں کوئی سا بھی ہو سکتا ہے, انقلاب بھی ہو سکتا ہے, رومانی جذبات بھی ہو سکتے ہیں, غزل کے خالص شعر بھی ہو سکتے ہیں, اور اسی طرح کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے. آپ کا ایک مجھے شعر بڑا پسند ہے کہ وہ دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا, ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیا درست بات ہے کہ ایک شاعر جو ہوتا ہے اطراف کا ماحول اس پہ بہت زیادہ رس انداز ہوتا ہے, تو آپ نے بھی کیا اچھے برے حالات کا سامنا کیا ہے کہ جو آپ کے اشعار میں ڈھل گئے؟ دیکھیے شاعری جو ہے وہ تو ہوتی ہی آپ کا کیتھارسس ہوتا ہے. آپ جو آبزرو کرتے ہیں دنیا کو, پھر اس کے بعد آپ کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں آپ لفظوں کی صورت اس کو باہر لے کر آتے ہیں. آپ کا کیتھارسس ہے. تو دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا, ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اسی کیفیت کا ایک شعر ہے. تو ایک وقت تھا کہ عباس صاحب کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا, بڑی اسٹرگل کرتے تھے, لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے. ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب خواہش ہوتی تھی. جانے میرا خیال ہے کہ ابھی وہ وقت تو ابھی گزر رہا ہے. آپ پتہ نہیں ہمیں کہاں سمجھتی ہیں, لیکن بالکل ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی اسی وقت کے دوران. نہیں آپ کا تو ماشاءاللہ کافی کام ہے عباس صاحب, کہ آپ ریڈیو پہ بھی پرفارم کرتے رہے ہیں, مختلف ٹی وی چینل سے بھی آپ منسلک ہیں, اور ایک یہ بڑا وصف ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک شاعر کی حیثیت سے بھی نوجوان نسل میں اسپیشلی جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں. اچھا ابھی ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی, تو مجھے بتائیے گا عباس صاحب کہ سوشل میڈیا اس وقت ادب کے فروغ کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی 2 سال سے چونکہ کورونا کی سچویشن ہے, اس سچویشن میں آپ ادب کو پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں یا منجمد دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کورونا کی صورتحال نے تو معاملات کو سب کو الٹا سکویز کیا ہے, لیکن لٹریری ایکٹیویٹیز اس میں بھی چلتی رہی ہیں. آپ کے آن لائن مشاعرے اتنے زندگی میں یا تاریخ میں نہیں ہوئے جتنے اس کورونا کے 2 سال میں ہوئے. آپ نے آن لائن مشاعرے اٹینڈ کیے؟ ہاں آن لائن میں نے مشاعرے اٹینڈ کیے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں اس وبا سے کافی حد تک بچا ہوا ہوں. اچھا وہ بات آ جاتی ہے لیکن جب کوئی ایسا دوست یا کوئی ایسا میزبان جب انوائٹ کرتا ہے, آپ انکار نہیں کر سکتے, تو صرف اس وقت میں پڑھتا ہوں. تو میں زیادہ آن لائن مشاعروں میں نہیں جاتا. اچھا اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ جو بنفس نفیس بیٹھ کے محفل اٹینڈ کرنے کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آن لائن آپ شعر سنا رہے ہیں, کہیں وائس ڈسٹورشن ہو گئی, کہیں کچھ ہو گیا, کہیں بہت سے لوگ جڑے ہوتے ہیں تو کسی اور کا نوائس. شعر تو ایسی بات ہے نا کہ آپ ایک زیر زبر تک آپ تک پہنچے تو پھر آپ بات بھی آپ تک پہنچتی ہے, پھر آپ داد بھی دیتے ہیں. تو آن لائن مشاعروں میں وہ مزہ نہیں آتا, وہ لطف نہیں آتا جو بالکل آپ آڈینس کے سامنے پرفارم کر رہے ہیں. لیکن کم از کم ادب کے فروغ کے لیے بالکل اس کو پر کیا. جو ایک وبا تھی یہ کورونا کی, میرا ایک شعر بھی اس دوران جو ہوا, میں اگر ارشاد یہ تھا کہ غم سے مہکی تو جاویداں ہوگی, غم سے مہکی تو جاویداں ہوگی, ورنہ خواہش دھواں دھواں ہوگی. واہ واہ. اور یہ سکوت اور کب تلک آخر, زندگی کب رواں دواں ہوگی. واہ 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 واہ. اچھا لگتا ہے کہ زندگی واقعی رک گئی ہے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا کہ غزل جو اپنا ایک روایتی مقام ہے وہ آہستہ آہستہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی متفق ہوں اس بات سے, وہ کھوتی جا رہی ہے, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہوتی جا رہی ہیں, بہت ساری فکرات غزل کی نظر ہوتی جا رہی ہیں. تو غزل تو ایک مخصوص تعریف کا نام ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا عباس صاحب ابھی وقفے کا ایک وقت ہے, ہم اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. جی عباس صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ غزل
اصل میں اپنی صورت کھوتی جا رہی ہے کہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس پر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، غزل کا تو مطلب یہ ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر آپ کا جو محبوب ہے اس کی تعریف اور وہ سارا پیرا جو وہ اس کی روایتی شکل ہے، تعریف ہے اور شکل ہے. لیکن آج کل غزل کے اندر آپ نے جیسے کہ شہر شوب بھی شامل ہو جاتا ہے، اس کے اندر سوشل ایشوز بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر انقلابی نعرے بھی آ جاتے ہیں، سیاسی کیفیت بھی آ جاتی ہے، سیاسی کیفیت. تو اس کے اندر تنوع ہوتا ہے، مضامین کا کچھ بھی لایا جا سکتا ہے. تو غالب کے زمانے کی تو غزل کچھ اور ہی کہا کرتی تھی، اور اگر غالب کی تو کیا بات ہے، غالب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے عباس صاحب؟ بھائی غالب تو ایسا زندہ و جاوید شاعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ایسے لگتا ہے کتنا زندہ شعر ہے، جیسے آج کے لیے، آج کے حالات کے لیے کہا گیا ہو. غالب تو ایسا شاعر ہے. اچھا، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کے الفاظ رہ جاتے ہیں اور پھر اس کے جانے کے بعد وہ زندہ رہیں گے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں 18ویں صدی کے، 19ویں صدی کے ہم دیکھتے ہیں شعراء، مصنفین، وہ اب تک زندہ ہیں. تو کسی بھی شاعر یا مصنف کو عباس صاحب اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کن کن عوامل کا اپنے اندر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ شاعر یا مصنف بیسیکلی رائٹر، وہ جس بھی موضوع پر اپنا قلم اٹھاتا ہے اس کے ساتھ وہ انصاف کرے، اور پھر اس کے اندر جتنی جان ہوگی وہ اتنا دیر زندہ رہے گا. یہ تو اس کے کلام اور اس کی جو تخلیق ہے یہ اس پر منحصر ہے. بالکل. اب 80 کے دور سے اگر میں اب تک کی بات کروں تو کون سا شاعر آپ کا بہت ہی فیمس اور جو آپ کا فیوریٹ رہ چکا ہو، آپ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انسپائر ہوئے ہیں آپ؟ بھائی فیمس اور فیوریٹ تو دو الگ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو مجھے بہت زیادہ دل کے قریب رہے شعراء میں شکیب جلالی ہیں، فیض فراز، احمد ندیم قاسمی، اور یہ جو ہمارے جو بزرگ ہیں بشیر بدر صاحب ہیں، ان کا جو ایک سٹائل ہے وہ بڑے خوبصورت، ان کا ایک اسلوب کہہ لیں وہ ہے. جان صاحب ہیں، جان صاحب کی تو کیا بات ہے. پھر ہمارے عصر حاضر میں لیاقت علی عاصم حال ہی میں جن کا انتقال ہوا 2 سال پہلے، سرور جاوید، اور اسی طرح سے میر احمد نوید، پیرزادہ قاسم. اور پیرزادہ قاسم صاحب کے تو کیا کہنے ہیں، ان کا مجھے ایک شعر ہمیشہ بہت پسند آتا ہے کہ اپنے خلاف فیصلہ خود ہی کیا ہے آپ نے، ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں. ارے واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسی طرح سے ہمارے جو شعراء ہیں، اجمل سراج ہیں، خالد معین ہیں، امبرین حسیب امبر ہیں. بالکل. تو یہ سب وہ شعراء ہیں جن کو ہم دیکھ کر، سن کر، ان سے انسپریشن بھی لیتے ہیں، اور ان سے سارا. اس وقت اتنے بڑے بڑے نام اپنے لیے، اور یہ تمام لوگ آرٹس کاؤنسل سے بھی منسلک ہیں، اور آپ بھی وہاں سے منسلک ہیں. تو اس وقت جو آرٹس کاؤنسل آف پاکستان، آپ ممبر ہیں وہاں کے، تو ادب کے فروغ کے لیے جو اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں چونکہ مین وہی ہے، وہی جگہ ہے جہاں سے فنون لطیفہ فروغ پاتے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ادب کی اس معنوں میں خدمت ہو رہی ہے؟ ادب کی آپ نے اس کو بریکٹ کر دیا. ادب کے معاملات دیکھیے، ایک اردو عالمی کانفرنس ہے، وہ اردو دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے. بالکل. اور وہ ٹائٹل اور وہ ترہ امتیاز جو ہے وہ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کے پاس ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جو آرٹس کاؤنسل کی انتظامیہ ہے، انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے، اور اس سے بڑی سکسیزفلی 13ویں عالمی کانفرنس حال ہی میں گزری، اور ابھی ہوپ فلی آئندہ بھی ہوگی. تو ادب کے فروغ کے اندر یہی کیا جا سکتا تھا جو انہوں نے کیا، لیکن گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور گنجائش فل کرنے کے لیے اچھے اچھے لوگوں کو آن بورڈ مزید بھی لیا جانا چاہیے. آرٹس کاؤنسل کی انتظامیہ لیتی بھی ہے، اور بلکہ مجھے تو پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ یوتھ کے حوالے سے کبھی کوئی پروگرام کرنا ہو یا کسی بھی حوالے سے، میں نے تو تقریباً مور دین 700 پروگرامز آرٹس کاؤنسل میں ہوسٹ کیے ہیں، چھوٹے بڑے ہفتہ وار نشستیں ملا کر، اس میں یا 15 روزہ پروگرام، بک لانچنگ، مشاعرے، مختلف طرح کے پروگرامز جو ہیں. صرف آرٹس کاؤنسل کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر ہم 5 سال 2009 سے 15 تک ایک ہم ہفتہ روزہ، پھر اس کے بعد 15 روزہ نشست چلاتے رہے. تو اس کے اندر بھی 30 35 لوگ ہوا کرتے تھے. مشاعرہ وہ پھر اس کے اندر ہم نے شام مختلف شعراء کے ساتھ کروائی، نوجوان شعراء کے ساتھ. تو یہ بہت زبردست آرٹس کاؤنسل جو ہے وہ کام کر رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اور زیادہ اسپیسیفک ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے ادب کے مختلف شعبوں میں. صحیح. اچھا، کہتے ہیں کہ
ایک اچھا لکھنے والا ضروری نہیں ہے کہ اچھی بات بھی کر سکتا ہو, اچھا بول بھی سکتا ہو, چونکہ یہ دو ایک بڑے الگ الگ فن ہیں. بالکل. بہت اچھا لکھنا اور بہت اچھا بولنا, جب دو چیزیں ایک جگہ مجتمع ہو جاتی ہیں تو وہ میرے خیال میں عباس ممتاز صاحب کا نام آتا ہے اس میں. تو آپ اینکر کے طور پہ بڑے عرصے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے عباس صاحب کہ لوگ میرے خیال میں بنسبت اس کے کہ جو صرف شاعری کی حد تک ہی محدود رہتے ہیں, ان کو شاید اتنا سننا پسند نہیں کرتے جتنا ایک باکمال بولنے والا جب سامنے آ کے شعر کے لیے پرفارم کرتا ہے؟ تو دیکھیے, شاعری کی اگر جہاں تک بات ہے تو جو باقی رہ جانے والی چیز ہے وہ تو آپ کا پختہ شعر ہے. چاہے آپ کا شعبہ کوئی سا بھی ہو, آپ کو بولنا آتا ہو نہ آتا ہو, اگر آپ کے شعر میں جان ہے تو وہ ٹریول کرے گا. لیکن وہ جو دوسری آپ نے بات کہی کہ اگر وہ اچھا بول بھی سکتا ہے تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے, تو اس کی بات کو پر لگ جائیں گے, وہ زیادہ آگے جا سکے گی. میں سمجھا آپ کسی سینئر کا نام لیں گے, آپ نے الٹا مجھ پر ہی یہ ڈال دیا, کیونکہ یہ دونوں کام آپ کر رہے ہیں اور بہت عمدہ طریقے سے کر رہے ہیں. کہ آپ ایسا سمجھتی ہیں, ورنہ میں اپنی حقیقت بہت خوب جانتا ہوں. اور بولنے والے جو ہیں, مجھے لیاقت علی عاصم ایک بار پھر یاد آ گئے, بیکاز ان کی ایک بار صدارت تھی اور میں کمپیئرنگ کر رہا تھا, نظامت کر رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ آخر میں اپنا کچھ ارشادات اور اپنا کلام سنائیں, صدارتی خطبہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں اچھا بولنے والا نہیں ہوں, میں اپنی بات شعر میں کہہ دیتا ہوں, لہٰذا شاعری سنیں. تو انہوں نے صدارتی خطبہ بھی نہیں دیا, اور وہ اچھا بولنے والے وہ خود بھی اس بات کا اظہار کرتے تھے, حالانکہ وہ جب گفتگو کرتے تھے تو وہ اچھی گفتگو بھی کرتے تھے لیکن بہت کم. اس کے برعکس سرور جاوید صاحب تھے, بہت اچھا بولتے تھے, بہت باکمال بولتے تھے, طویل مشکل ٹاپکس پر کافی دیر تک وہ بات کر سکتے تھے, اور اس کے ساتھ ان کا شعر بھی کیا خوبصورت اشعار کہا کرتے تھے. اچھا, ہوسٹنگ کتنا بڑا فن ہے عباس صاحب؟ کتنا بڑا فن ہے؟ ہاں, کتنا بڑا فن ہے, چونکہ بہت سارے لوگ اس کینوس کے اندر آ جاتے ہیں جو کہ وہ وصف بھی نہیں رکھتے, لیکن یہ تو ایک فن ہے میرا جہاں تک خیال ہے. اور اگر آپ کسی گیدرنگ کا پارٹ ہیں, 1000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور آپ کہیں مائک لے کے بیٹھے ہوئے, تو یہ آپ کا کام ہے کہ لوگوں کی نبض کو پکڑنا کیسے. کتنا بڑا فن سمجھتے ہیں آپ اسے؟ بڑا یا چھوٹا اس کا تو کوئی پیمانہ نہیں ہے, لیکن ایک فن ہے, یہ فن ہے اور اس کو سیکھ کر آنا چاہیے. سیکھ کر آنا چاہیے. ہاں بالکل. جب میں اس شعبے میں آیا تو میں نے ریڈیو کی ہم نے ٹریننگ کی تھی اکبر شہباز صاحب کے ریڈیو اسکول آف براڈ کاسٹنگ کے اندر. انہوں نے کچھ انیشیل چیزیں ہمیں بتائی تھیں, لیکن مجھے بعد میں محسوس ہوا کہ بہت سی مزید چیزیں ایسی تھیں جن کو سیکھنا چاہیے تھا. اور اگر آپ بات کریں کہ منظر نامے پر جو اچھے ہوسٹ ہیں, تو ویسے تو بہت سارے نام ہیں, لیکن مجھے آغا شیرازی نے ہمیشہ ہانٹ کیا, اٹریکٹ کیا. آغا شیرازی جب بولتے ہیں اسٹیج ہوسٹنگ کے حوالے سے, میں موجودہ منظر سینئرز کی بات نہیں کر رہا, وہ تو پھر تو بہت آگے تک بات چلی ہے کہ ہاں بالکل نعیم بخاری اور وہ لیول الگ ہے, طارق عزیز. لیکن جو موجودہ لوگ ہیں ان میں امبرین حسیب امبر ہیں, بہت خوبصورت وہ کرتی ہیں. آغا شیرازی ہیں, اور بھی بہت سارے نام ہیں. خالد معین بہت اچھا ہوسٹ کرتے ہیں. بہت سارے نام ہیں. سلمان صدیقی صاحب ہیں, نام تو سامنے آتے رہیں گے. سلمان سروت صاحب ہیں. سروت نے کبھی اسٹیج ہوسٹنگ نہیں کی, میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا, 1-2 پروگرام میں شاید کیا ہو. شاعر بہت اچھے ہیں, وہ نظم بہت اچھی کہتے ہیں, بہت اچھے ہیں, پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ادیب بہت اچھے ہیں, بہت اچھے مضامین لکھتے ہیں وہ. اور ابھی حال ہی میں ان کے ساتھ ایک ٹریول کرنے کا بھی اتفاق ہوا, مشاعرہ پڑھا ہم نے لاہور میں. صحیح, جی بالکل بالکل. اچھا, آپ نے کہا سیکھ کے آنا چاہیے. ماس کمیونیکیشن میں آپ نے ماسٹرز کیا ہے, تو یہ باقاعدہ ذرائع ابلاغ کی ایک پوری تعلیم ہے. تو کب کی بات ہے کہ جب آپ کا انٹرسٹ اس جانب بڑھا, یا کسی نے آپ کو باقاعدہ طور پہ گائیڈ کیا کہ آپ کا اس طرف دلچسپی ہے تو آپ نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے؟ میں تو تقریباً 2006-07 سے یہ تھا کہ بس میڈیا میں آنا ہے. 2009 میں پھر باقاعدہ طور پر آ بھی گئے, ٹیلی ویژن چینل جوائن کیا. تو پھر اس کے بعد میسکوم میں نے 12 سے 14 والے بیچ میں کیا, لیکن میڈیا میں اس سے پہلے آ چکا تھا. تو وہاں پر بہت ساری چیزیں پڑھائی گئیں, بہت سی چیزیں ایسی جو پہلے نہیں پتہ تھیں یا پتہ ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی اسپیکنگ, کتابوں کے اندر لکھی ہوئی باتیں اور فیلڈ کے اندر جو پریکٹیکل تھا وہ یکسر مختلف ہے. آپ جب آ کر کام کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, اور وہاں پر میں کیا پڑھ کر آیا ہوں. صحیح, بالکل ایسا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی نہیں ہے. میں نے قاسم علی شاہ صاحب کی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو تجارت ٹریڈ کا ٹاپک یا بک ایک ٹیچر ایز اے کورس پڑھا رہا ہوتا ہے, اس نے زندگی میں کبھی تجارت خود نہیں کی ہوتی. اور یہ بڑے المیہ کی بات ہے. زیادہ تر ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. اور جیسا کرکٹ میں
موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو پوری ٹیم میں کوئی ایک یا دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشورے بہت اچھے دیتے ہوتے ہیں. وہ خود اتنے اچھے بیٹسمین یا بولر نہیں ہوتے یا اتنا اچھے پرفارمر نہیں ہوتے, ریکارڈ ہولڈر نہیں ہوتے, لیکن وہ مشورے بہت اچھے دیتے ہیں اور ان کے مشوروں کی وجہ سے کوئی پرفارم کر جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کرکٹ کی ابھی بات کی تو آپ نے ہوسٹنگ کھیلوں کی جانب بھی کی ہے, تو کچھ اس تجربے کے بارے میں بتائیے مجھے, کیسا رہا آپ کا تجربہ؟ جی میں نے انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلی پاکستان ڈسیبل کرکٹ ٹیم کی جانب سے. اچھا. اور پاکستان کی جانب سے میں نے انڈیا اور یو اے کا ٹور بھی کیا. میں آف اسپن بولر اور مڈل آرڈر بیٹسمین تھا. پھر میں نے کمپیئرنگ بہت سارے میچز کی کمپیئرنگ کی, بہت سی ایونٹس کی, کراچی, اسلام آباد, ملتان, نیو دہلی, شارجہ اور عجمان, مطلب بہت سارے پروگرامز ہوسٹ کیے. جہاں پر بھی جاتے ہیں تو وہاں مجھے ساتھ ساتھ پروگرامز ہوسٹ کرنا پڑتے ہیں. اگر گیمز خود میں ٹیم 11 پلینگ 11 میں ہوں تو کھیلتا بھی تھا. تو یوں کہیے کہ پھر ریڈیو پر بڑی لمبی ٹرانسمیشنز کی. جب پاکستان کرکٹ ٹیم کے میچز ہوتے تھے یا وہ تو گھنٹوں ہم بولتے تھے, اس پر بات کرتے تھے, کمنٹری کرتے تھے, پھر گراؤنڈز کے اندر کمنٹری. تو یہ بڑا ایک شاندار اور بڑا مزیدار کام تھا. اس پہ وزٹ بہت ہوتے تھے, پورا پاکستان گھومنے کو موقع ملا. سوات کے پہاڑوں پر بھی ہم نے کھیلا بھی اور کمنٹری بھی کی. جی اچھا عباس صاحب, یہ کرکٹ کی دنیا ایک بالکل الگ دنیا ہے. آپ کمنٹری یا کمپیئرنگ ہوسٹنگ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ساری معلومات ہوں. تو اتنی میرے خیال میں تو آپ کو ہر وقت اس سے اپڈیٹڈ رہنا پڑتا ہوگا. ایک شاعر کی حیثیت سے تو آپ کو معلوم ہے کہ کون کون سے ادیب اور شعراء گزرے ہیں, لیکن کیا اس کے بارے میں بھی آپ باقاعدہ طور پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے؟ بالکل پڑھتے بھی تھے, کھیلتے بھی تھے, دیکھتے بھی تھے, اور ریڈیو پر لمبی ٹرانسمیشنز کرتے تھے. تو اس وجہ سے بھی بہت سی چیزیں پتہ ہوتی تھی. اب میں نے جو انڈیا میں کمنٹری کی, وہاں پر مسٹر اینتھنی ایڈمز ایک آسٹریلین کمنٹریٹر تھے, ان کے ساتھ میں تھا, ہم دونوں. اور پھر زبان بھی انگریزی تھی اور اردو میں نہیں تھی وہ کمنٹری. تو وہ ایک الگ ایکسپیرینس تھا, اس کی ایک الگ کریز, بہت مزہ آیا اس میں اور انجوائے بھی کیا. زندگی کو آپ کس طرح لیتے ہیں عباس صاحب؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں میں نے دنیا میں دیکھے ہیں کہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی بڑے مایوس ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت زندہ دل ہوتے ہیں اور زندگی کو محسوس کرتے ہیں. زندگی کا فلسفہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ ارے زندگی کا کیا فلسفہ, یہ کسی فلسفی سے پوچھیے گا. بس آپ نے جو پہلی بات کی کہ زندگی کو تو کھل کے جینا چاہیے. ایک مومنٹ جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا, صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ آپ تک پہنچا, اس کو انجوائے کریں, اس کو ہوپ فل انداز میں گزاریں, اس سے حظ اٹھائیں, اس کو فیل کریں, اور اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. وقت دیکھیں رکتا نہیں ہے, وقت دونوں طرح سے گزر جاتا ہے. اگر کوئی ایشو, کوئی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے آپ کے سامنے, تو بجائے اس سے پریشان ہونے کے یا خود پر حاوی کرنے کے یا اپنے اعصاب کو بوجھل کرنے کے, آپ اس کو فیس کریں, کیونکہ دونوں صورتوں میں وقت نے گزر جانا ہے. اگر آپ اسے بہادری سے فیس کریں گے, اعصاب پر حاوی نہیں کریں گے, تبھی گزر جائے گا, اور آپ اس کو پھر بہت اچھا بھی محسوس کریں گے, اور اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے بہت اچھے ہوں گے. اچھا, اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کمپیوٹر کا دورہ ہے. ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ اگر میں کوئی 20-25 سال پہلے کی بھی بات کروں تو باقاعدہ طور پہ آپ کے تلفظ پہ, الفاظ پہ, کتابوں کے پڑھنے پہ زور دیا جاتا تھا, اور باقاعدہ آپ کو پین اور کاپی اٹھا کے لکھنے کی مشق کروائی جاتی تھی. اب تو کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے, آپ نے انٹرنیٹ پہ گوگل گھمایا اور جی کہاں سے کہاں پہنچ گئے ساری انفارمیشنز. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ معلومات کا تو خزانہ موجود ہے, لیکن جو علم آپ کے پاس آنا چاہیے, آپ کی علمی کیفیت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے؟ بھائی میں اس پر بالکل بہت اچھے سے آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا, کیونکہ میرا تو یہ فیلڈ ہے. ہم جب خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پر, ایک دم سے کوئی نیا لفظ آ جاتا ہے جو آپ کی سماعتوں سے پہلے نہیں گزرا ہوتا, ٹھیک ہے, اس کو آپ جیسے تیسے کیسے پڑھیں گے. بہت سے اینکرز میں تو یہ بہت پرابلم ہے کہ تلفظ کے مسائل آج تک حل نہ ہو سکے, اور خواتین اینکرز کا سوری ٹو سے بہت سے کولیگز ہیں, میں بھی بیٹھی ہوں عباس صاحب. ہاں جی, لیکن آپ نے تو ایک سلسلے سے وابستہ ہیں, ادب سے وابستہ ہیں, آپ نے کوئی لفظ آتا ہوگا تو اس کی ٹریننگ بھی کرتی ہوگی. بالکل. لیکن بہت سے لوگ دوبارہ آپ کے سامنے آیا, اس کو نیکسٹ ٹائم ایٹ لیسٹ آپ ٹھیک پڑھ لیں. ایک دفعہ چلیں گزر گیا, نیکسٹ ٹائم ٹھیک پڑھ لیں. میری تو یہ پریکٹس تھی کہ جب بھی میں بلیٹن کے لیے جاتا تھا پہلے اس کو ریڈ کرتا تھا, اور ریڈ کرنے کے بعد کوئی ایسا لفظ جو میری پہلے سماعتوں سے نہ ٹکرایا ہو یا نہ دیکھا ہو میں نے, تو میں اس کو ڈکشنری میں چیک کرتا تھا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آن لائن معلومات کا خزانہ, اردو لغت بورڈ کی ڈکشنری udb.org.gov.org,
موبائل پہ کھلی ہوتی تھی جب بلیٹن کرنے لگے تھے، تو جیسے ہی وہ کوئی نیا لفظ آتا تھا اس کو وہاں چیک کر کے ہم اس کو پڑھتے تھے، اس کو پڑھ دیا کرتے تھے. اچھا تلفظ، لیکن آپ نے پھر بھی الفاظ کا ذخیرہ وہیں سے نئی ٹیکنالوجی سے ہی استعمال کرنا سیکھا ہے. اچھا ہم بات کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے ابھی وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع کیا تھا. تو عباس صاحب، بات چیت کا سلسلہ جاری تھا. اردو کی زبان سے محبت جو آپ کی وہ نظر آ رہی ہے آپ کی بات چیت میں اور آپ کی گفتگو میں. تو آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آپ سے آپ کا کوئی کلام نہ سنوں، تو ارشاد ہو جائے. اور بہت ہی عمدہ سی میں تو آپ سے فرمائش کروں گی کہ جو شعر میں نے ابھی درمیان میں آپ کا سنایا تھا کہ دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا، وہ غزل ذرا پلیز ارشاد ہو جائے. اچھا وہ بالکل آپ کا حکم ہے تو میں وہ سنا دوں گا، لیکن بیکاز آپ نے اردو سے محبت کی بات کی تو میرے دو چار اشعار میں آپ کو اردو کے حوالے سے سنا دوں ارشاد اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل اجازت. جنوں آثار اردو بولتے ہیں، جنوں آثار اردو بولتے ہیں، جنوں آثار اردو بولتے ہیں کہ خوش گفتار اردو بولتے ہیں. واہ واہ واہ. جنوں آثار اردو بولتے ہیں کہ خوش گفتار اردو بولتے ہیں، جنہیں ہے پیار اردو بولتے ہیں، سبھی سرشار اردو بولتے ہیں. اور زباں سے عشق ہے ایمان جن کا، وہی تو یار اردو بولتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. زباں سے عشق ہے ایمان جن کا، وہی تو یار اردو بولتے ہیں. میں اس بستی کا باسی ہوں جہاں کے، میں اس بستی کا باسی ہوں جہاں کے در و دیوار اردو بولتے ہیں. میں اس بستی کا باسی ہوں جہاں کے یہاں پر خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، یہاں پر خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، گل و گلزار اردو بولتے ہیں. واہ 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 واہ. اب آپ کا حکم تھا کہ وہ دوسری جی جی بالکل غزل. تو اب جو پیروں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایک دنیا سے ہم لڑے ہوئے ہیں. واہ واہ. خود کو برباد کر لیا ہم نے اپنی ضد پہ مگر اڑے ہوئے واہ ہیں. کیا بات ہے، کیا کہنے. ارشاد دوبارہ مکرر. خود کو برباد کر لیا ہم نے اپنی ضد پہ مگر اڑے ہوئے ہیں، اور دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا، دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا، ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. خود کو برباد کر لیا ہم نے اور کوئی تو ہم کو دیکھنے آئے، کوئی تو ہم کو تھامنے آئے، واہ واہ. کوئی تو ہم کو تھامنے آئے، کوئی دیکھے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا، ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. اچھا اشعار میں ایک جو شاعر ہوتا ہے اس کے لیے بڑا ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے عباس صاحب کہ آپ کسی سے کہیں نہ کہیں غزل آپ نے ترتیب دے لینی ہے اور پوری عوام الناس تک آپ کا پیغام پہنچ جائے گا. بالکل یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی پلس پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے جذبات کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے، اور آپ نے غزل لکھی اور کہیں پوسٹ کر دی، میسج پہنچ گیا. شاعری تو نام ہی اسی ابلاغ کا ہے. آپ اپنے جذبات، اپنے احساسات آپ وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں آپ سم ٹائم سامنے بات جا کر نہیں کر سکتے ہوتے، شعر کے ذریعے وہ بات کہہ دیتے ہیں. شاعری کے علاوہ بھی کبھی کوئی آپ نے جیسے نثر کی طرف بھی آپ نے کبھی جانے کی کوشش کی ہے یا وقت نہیں ملا؟ نہیں ملا، اتنا وقت ملا؟ وقت نہیں ملا. شاعری بس کتاب کی طرف بڑھ رہا ہوں میں. میرا ایک ٹارگٹ تھا جو پچھلے ہفتے پورا ہوا، اب اگلا ٹارگٹ کتاب کی طرف جانا ہے. تو نثر کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے. پڑھتا ضرور ہوں لیکن لکھنے کی جانب ابھی نہیں. ہاں صحافتی تحریریں بہت لکھی میں نے. اچھا صحافتی تحریریں آپ نے بہت لکھی. جی ادبی کس موضوعات پہ آپ نے قلم اٹھایا؟ کرنٹ افیئرز اور سوشل ایشوز اور ان چیزوں پر. تو آپ کو لگتا ہے کہ قلم کو اتنی اجازت ہوتی ہے کہ آپ کڑوا سچ لکھ سکیں؟ دیکھیے وہ ایک وقت تھا جب بہت زیادہ پہرے لگائے جاتے تھے اور جب اخبارات میں چیزیں چھپتی تھی تو ایکشن ہو جاتا تھا، کچھ پریشر گروپ سامنے آتے تھے. اب تو سوشل میڈیا پر آزادی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس لیول کی سختیاں آج ہیں. آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا آپ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا ہو، آپ کا کالم ہو، کچھ بھی ہو تو آپ کی آواز پہنچتی ہے، لیکن پریشر یا پابندیاں اس لیول کی نہیں ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتی تھی. اخبارات پڑھنے کا ایک زمانے میں ایک بڑا رواج تھا
اور ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے عباس صاحب کہ کسی کو اپنی اردو درست کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اردو اخبارات کی جانب آئیے, وہاں سے سٹارٹ کیجیے. باقاعدہ طور پہ جب یہ شعبہ سکھایا جاتا ہے آپ کو تو اس میں اخبار کا ہی, اخبار اور معیاری اخبار. آج کل تو ایسے ایسے روزنامہ سڑک اور ہفتہ روزہ پتہ نہیں طوفان اور کیا کیا ناموں کی چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں. سوری اگر اس طرح کا کوئی نام ریئلی کسی کا ہو تو میں تمام اداروں کی رسپیکٹ کرتا ہوں, بٹ کہنے کا مطلب یہ کہ ایسے معیاری اخبار, ایسے کریڈیبل جن کا معیار اور سٹینڈرڈ مینٹین ہوتا ہے, وہ آپ کی تربیت کر سکتے ہیں, وہ آپ کے بینک آف ورڈز میں اضافہ کر سکتے ہیں, ان کو آپ کو پڑھنا چاہیے. گھر کا ماحول کیسے رہا ہے آپ کا اس تربیتی انداز کی اگر میں بات کروں تو باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر تربیت کی گئی ہے گھر میں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. بس پڑھنے پڑھانے کا جو شوق تھا, اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیا پیرنٹس میں. پنجاب میں کلچر یہی ہوتا ہے موسٹلی کہ آپ نے اسکول میں ایڈمیشن لیا, وہاں پر جو آپ کا ہوا یا ٹیوشن کوچنگ پہ جو ہوا, جو اسپیشل بعض شعراء کے یا ٹیچرس کے گھروں میں ہوتا ہے ویسا کوئی ماحول نہیں تھا. ابو میرے تھوڑی سی ریلیجیس فیملی ہے, دادا میرے شاعر تھے, لیکن دادا سے زیادہ ملنے کا اتفاق نہیں ہوا, ہمارے بچپن میں ہی ان کا رخصت ہو گئے. اچھا, یہ موروثیت میں چیزیں ملتی ہیں بالکل شعراء کی, جو یہ یا تو شاعر ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے, یہ دو میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی فیملی میں کوئی شاعر ہو اور اس کے کچھ عرصے بعد کوئی ایک اور نیا شاعر پیدا نہ ہوا ہو. ڈیپینڈز, یہ تو جینز میں آپ کے ہوتا ہے شاعر, اگر آپ کے اینسیسٹرز میں کوئی ہے, اور وہ ورنہ یہ ضروری نہیں ہے. اردو ادب کے حوالے سے عباس صاحب, جو اس وقت کراچی کی صورتحال ہے اور جس طرح سے تقاریب ہوتی ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں, بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں, لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جس حساب سے یہ تمام لوگوں کا مجمع جمع ہوتا ہے تو وہ جو علم کی ٹرانسفارمیشن کا جو عمل ہوتا ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں انجام ہو پا رہا ہے؟ مجمع لفظ آپ نے بہت خوب یوز کیا. جی بالکل, آج کل ویسے مجمع ہی لگتے ہیں. مجمع ہی لگتے ہیں بالکل. ہاں دیکھیے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس تقریب میں یا جس پروگرام میں جا رہے ہیں وہاں پر جو مدعو شخصیات ہیں ان کا ادبی قد یا علمی قد کیا ہے. تو پھر جیسے سکھانے والے ہوں گے تو اسی حساب سے آپ سیکھ پائیں گے. بالکل. اچھا, استاد اور شاگرد کا بھی اس وقت یہی المیہ ہے عباس صاحب کہ طرح طرح کی یونیورسٹیز ہیں, طرح طرح کے علوم ہیں, لیکن ڈگریز تو آپ کو مل رہی ہیں لیکن علم نہیں مل رہا. لوگ علم حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ میں آگے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں کر پا رہے. حالانکہ اب جیسے کہ آپ نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ اب وسائل زیادہ ہیں, مواقع زیادہ ہیں, اس کے باوجود اگر یہ حال ہے تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ٹیکنالوجی کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ ہمیں جو پہلے ٹائم ہم سرو کرتے تھے اس کے لرننگ کے اندر, سیکھتے تھے, پڑھتے تھے, ٹریول کر کے جاتے تھے کوئی لفظ سیکھنے کے لیے, اب نہیں جا پاتے, وہ ماحول نہیں ہے. ہم ویڈیو گیم دیکھ رہے ہیں, واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں, فیس بک پر, تو لرننگ پروسیس اس سے سلو بھی ہوا ہے. لیکن کچھ ایسے سرپھرے بھی ہیں جنہوں نے اس کو پازیٹیولی یوز کیا, چینلائز کیا اور اپنی علم میں اور ہر چیز میں اضافہ کیا. اچھا, کہتے ہیں کہ آسان زبان میں اگر بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ پر اثر ہوتی ہے. نذیر افغر آبادی صاحب کو عوامی شاعر کہا جاتا تھا, ابھی تک کو یاد رکھے جاتے ہیں. تو اردو ہمارے یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے جس نے بہت ہی ثقیل اردو جب تک نہیں بولی تو اس کی محبت صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو سکتی. تو آسان اور سہل زبان میں بھی اگر کوئی بات اپنی کرنا چاہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل ہو سکتی ہے. حبیب جالب ہمارے سامنے ہیں. حبیب جالب نے کس طرح عوامی سطح میں انداز میں شاعری کی اور وہ زبان زدام ہوئے, اور آپ نے ثقیل اردو کا لفظ یوز کیا. میں بہت اچھا لگا کہ آپ نے ثقیل کو ثقیل ہی کہا, ورنہ ہماری کچھ اینکرز دوست ایسی ہیں جو ثقیل کی بجائے کہتی ہیں بڑی سلیس اردو بول رہا ہے. بالکل اس سے بالکل الٹ ہے یہ تو, بالکل, لیکن وہ کہنا وہ چاہ رہی ہوں کہ آپ مشکل اردو بول رہے ہیں. تو یہ ہے عوامی انداز ہوگا تو جلدی میسیج میں آپ مقبول ہو جائیں گے, اور بہت جلدی آپ کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ ختم بھی ہو جائے گا. جب تک آپ کا معیار کو برقرار رکھیں گے تو آپ اپنے ظاہری عمر کے بعد بھی زندہ رہیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل عامیانہ الفاظ کے اندر بڑا شعر نکالتے ہیں. کیا لفظ بولا ہے آپ نے, عامیانہ انداز, تو اس کے اندر بھی پھر کمال پیدا کر سکتے ہیں. یہ شعراء پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن آج کل ایسے لوگ بہت کم ہیں. کتابوں سے انور شعور صاحب ہیں, کیا بات ہے, کتنی سیدھی بات اور کتنے بڑی بات کہہ رہے ہیں, بڑی آسان سے پیرائے میں بیان کر دیتے ہیں. وہ بڑے عمدہ شاعر ہیں. بالکل. کتابوں سے محبت کرتے ہیں. کتابوں سے محبت نہ ہوتی تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا. بالکل. آپ کا تو پروگرام ہی اس سلسلے کا ایک سلسلے کی کڑی ہے. تو یہ جو محبت نہیں رہی ہے ابھی کتابوں سے,
آپ دیکھیں، میں تو خود دیکھتی ہوں، اس چیز کو ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ آپ ایک کتاب اگر 500 روپے کی ہے، آپ وہ لینا پسند نہیں کرتے، اس کی جگہ آپ ہزاروں روپے کی شاپنگ کرنا پسند کر دیتے ہیں. تو یہ جو شاید تربیت کا پہلو ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی یہ بڑی وجہ کتابوں سے دوری نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. کتاب آپ کی تربیت کرتی ہے، آپ کو ایسے ایسے جہانوں کی سیر کراتی ہے جہاں پر آپ اگر پہنچنا چاہیں تو آپ کی بہت زیادہ کاسٹ خرچ ہوتی ہے یا نہیں پہنچ پاتے، یا آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. لیکن کتاب آپ کو سب وہاں کی کنکلوژنز بتا دیتی ہے، دکھا دیتی ہے. کتاب آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا سکتی ہے. کتاب آپ کو کہاں آپ کو مرنے کے بعد زندہ رکھنے کے لیے تیار کر کے جا سکتی ہے. کتاب کی بہت فوائد ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ نئی جنریشن وہ کتاب سے زیادہ ٹک ٹاک پسند کرتی ہے. عباس صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ایک بہت ہی عمدہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ رہا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. تھینک یو سو بڑی ویری مچ. مہربانی آپ کی. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. یقینی طور پہ آپ کو آج کی گفتگو بہت پسند آئی ہوگی. ہمارے نوجوان نسل کے نمائندے عباس ممتاز صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے. تو اگلے پروگرام میں ہم پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.